فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. ابھی پچھلے مہینے ایک نیوز آرٹیکل پڑھا تھا. ابھی رمضان حال ہی میں گزرا ہے. رمضان ختم کر کے ہم لوگ عید کے بعد مدرسہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں اس نیوز آرٹیکل کو پڑھ کر زیادہ حیران نہیں ہوا، کیونکہ اب مسلم معاشرے میں اس طرح کی باتیں بہت نارمل ہو گئی ہیں. اور وہ نیوز یہ تھا کہ اس سال صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صرف ایک شہر حیدرآباد میں 1000 کروڑ روپے کا حلیم بکا ہے. 1000 کروڑ صرف رمضان، وہ بھی ایک شہر میں 1000 کروڑ. کہتے ہیں کہ اس سال جو ہے حلیم نے بریانی کو بھی فیل کر دیا. تقریباً 20% اضافہ ہوا. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. 20% کا اضافہ ہوا حلیم کی بکری میں خالی اس سال کے رمضان. اس تجزیہ کرنے والے نے لکھا ہے کہ ایک منیمم اندازے کے مطابق ہر دن 32 سے لے کر 35 کروڑ کی حلیم بکری ہو رہی تھی. 32 سے لے کر 35 کروڑ روزانہ. مہینے بھر کا 10,000 کروڑ کے کم از کم اندازہ ہے. مسلمان الحمدللہ خرچ کرنے پر آ جائیں تو کیا کسی سے پیچھے رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یہ اس قوم کا تجزیہ ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ہندوستان کے ہر چوتھا بھکاری مسلمان، ہر چوتھا بھکاری مسلمان. یہ بھی ایک تجزیہ ہے. جتنے بھیک مانگنے والے ہیں آپ پکڑ کے پوچھئے گا، وہ اپنا نام، پتہ، باپ کا نام مسلمان ہی بتائے گا. اب اندر سے کیا ہے کون جانتا ہے، لیکن ایک تجزیہ ہے، سروے ہے کہ ہر 4 میں ایک بھکاری جو ہے مسلمان. اور ہندوستان کے وزیر اعظم، پردھان منتری بھی کہہ چکے ہیں کہ مسلمان اور مسلمانوں کے بچے پنچر بناتے ہیں. پنچر بنانے والی قوم ہے. پنچر کی دکان کھولتے ہیں. علم حاصل کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں، کالجوں، مدرسوں، اسکولوں میں بھیجنے کے بجائے وہ ٹائر کٹواتے ہیں.
ट्यूब कटवाते हैं, कैंची और ट्यूब देकर बैठा देते हैं, वो छोटा छोटा गोल गोल काटना सिखाते हैं पंचर साटने के लिए। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म। मेरे भाइयों, ये सब हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। वो कौम जिस कौम ने दुनिया को जीना सिखाया, लोगों को ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए, आज वो कौम हमें ताना दे रही है। और अभी न्यूज़ गर्म ही है, इस कौम के बारे में मारूफ है कि ये गाय का पेशाब पीती है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बारहा जो है अपना तजर्बा लोग शेयर करते रहते हैं। अभी तो इससे भी आगे बढ़कर जो है एक मारूफ अदाकार है, उसने यहाँ तक कहा है कि मैं रोज़ाना अपना पेशाब पी रहा हूँ। ये हाल है उनके अपने कल्चर का, अपने तरीक़ेकार का, मगर इल्ज़ाम मुसलमानों पर। और मुसलमान वाकई अपना मिशन छोड़ चुके, अपनी ताकत कुव्वत को भूल चुके, अपने असल खजाने को भुला चुके। और इसी वजह से आज मुसलमान हर जगह ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। हिंदुस्तान ने कुछ माहौल भी ऐसा बना दिया मुसलमानों के लिए कि तालीम के मैदान में मुसलमान ना जा सकें। आपके लिए उसवा बनाकर पेश कर दिया गया, कभी शाहरुख खान को, कभी मोटा गेंडा हो क्या है सलमान खान को, तो कभी किसी और खान को। बड़ा बड़ा खान नाम जो है हाईलाइट करते हैं ताकि मुसलमान दिखे और मुसलमान के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे वो उन्हीं के पीछे लगें। बाकायदा इन लोगों को पनपने का मौका दिया गया है। अंदर से एक साजिश के तहत बाकायदा इन लोगों को हाईलाइट रखा है ताकि मुसलमानों के बच्चे अपना कौम का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुसलमान उनको समझें और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। और अपने मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कामयाब हैं, पूरे तौर पर कामयाब हैं। और मुसलमानों की हालत ज़ार ये है कि आप जिस जगह चले जाइए, ज़िल्लत और रुसवाई की अपनी इंतहा है। डॉक्टरों के यहाँ चले जाइए, आप भरे पड़ेंगे सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत आपको इन्हीं जगहों में मिलेगी। खेल कूद के मैदान में, या एक जुआ, या एक नशा, या एक इन ऐसी जगहों में, मतलब जहाँ रज़ालतें हैं, जहाँ पर रज़ालतें हैं, जहाँ तहकीर है, तज़लील होती है, उन्हीं जगहों में आज मुसलमानों और मुसलमानों की औलाद पनप रही हैं। और किस कदर पीछे धकेल रहे हैं ये कौम, आज हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आप लोग खुशनसीब हैं, खुशनसीब हैं कि आपके माँ और बाप ने, आपके माँ बाप ने आपको होटलों में प्लेट धोने के लिए, या ये के पंचर साटने के लिए, या किसी और काम के लिए नहीं लगाया। आपको अपना जिगर काट कर, अपना पेट काट कर आपको मदरसा भेजा है पढ़ने के लिए, ताकि आप पढ़ें लिखें। आपके माँ बाप पढ़ ना सके किसी वजह से, उनको पछतावा है, अपने माजी की यादें उनको खाए जाती हैं। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा। ये सोचकर उन्होंने आपको मदरसे में डाला है, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी जगहों में पढ़ा सके, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सके, बड़ी मोटी मोटी फीस देकर जो है आपको इंजीनियर और डॉक्टर बना सके। उनकी हैसियत नहीं है। और अगर किसी की हैसियत है
تو قربان جائیے کہ انہوں نے دین اسلام کی تعلیم کو دیگر تعلیم کے مقابل میں فوقیت دے کر آپ کو مدرسے کی لائن میں قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بھی کم بڑی قربانی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے اسلاف کو یاد کیجئے، آپ اپنے اسلاف کو یاد کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اہل علم کو بلندی عطا فرماتا ہے، اہل علم کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اہل علم ہر جگہ نمایاں رہتے ہیں، بلند رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے۔ یہ ہر دور کا قرآن کا یہ اصول ہے، قرآن پاک کا یہ بیان ہے۔ لیکن علم بڑی کٹھن چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے، یہ یوں ہی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے جو انسان تیار ہے اس بات پر کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، علم یہ مشہور مقولہ ہے کہ علم اپنا ادنا حصہ بھی آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ اپنا کل اس کو نہ دے دیں۔ آپ 100% علم کو دیں گے تب علم اپنے میں سے کچھ فیصد آپ کو عطا کرے گا۔ اور آج حالت یہ گئی ہے کہ ہم کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں علم کو۔ کیسے آپ کو علم آئے گا؟ کیسے آپ کو علم آئے گا؟ ہمارے اسلاف کے راستے اگر آپ پڑھیں گے یا ہمارے اسلاف کی کوششیں اگر آپ پڑھیں گے یا سنے ہوں گے تو آپ کو لگے گا افسانہ ہے، کہانی، یہ ریئل لائف میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آپ کے ذہن و دماغ میں آنے لگے گا، لیکن وہ سب افسانے نہیں ہیں، وہ سب حقیقت ہے۔ آج ہم اپنے لائبریریوں میں، اپنے درسگاہوں میں، اپنے موبائل کے PDF میں جو ہزاروں کتابیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کتابیں اپنے آپ وجود میں آئی ہیں؟ یقیناً ان کے لکھنے والے نے اپنا کلیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنا کلیجہ جلایا ہے، اپنا پتا پانی کیا ہے، تب جا کر وہ کتاب آپ کی لائبریری میں، آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے موبائل کے PDF میں پہنچا ہے۔ بڑی جانفشانی ہے اس راہ کے پیچھے، بڑی جانفشانی ہے، بڑی قربانیاں ہیں، تب جا کر وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کو تو یوں پلیٹ میں پروس کر دے دیا گیا ہے، اس کے باوجود کوتاہی، اس کے باوجود یہ سستی اگر ہم کریں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے ہم آئے ہیں۔ علم کے لیے علماء نے بڑے اصول اور آداب لکھے۔ میں مختصراً 2 اصول آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد چند آداب بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ 2 اصول۔ پہلے علم حاصل کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بخاری شریف پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ہم نے بخاری پڑھا ہے۔ وہ ہر بات اپنی بخاری سے کم کی نہیں کرتے، دھوس جمانے کے لیے، دکھلاوا کرنے کے لیے، تاکہ سامنے والا امپریس ہو جائے، سامنے والے کو لگے ارے یار یہ تو بخاری کی بات کر رہا ہے، کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنی دور کی پہنچ ان کی ہوگی، یہ سمجھ کر بہت سے لوگ بخاری پڑھتے ہیں۔ جبکہ خود امام بخاری رحمہ اللہ جب صحیح بخاری لکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حدیث لاتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو لا کر یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہو یا کوئی بھی حدیث کی کتاب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا قرآن و حدیث کا کوئی بھی علم، سب سے پہلے ان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ دنیا کا حاصل کرنا، دنیا داری کے رتبے دکھانا، علماء یا اپنے آپ کو عالم کہلانا، بہت بڑے فاضل کہلانا، لوگوں میں تکبر و گھمنڈ کرنا، یا یہ کہ دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے یہ علم اگر حاصل کر رہے ہیں تو آپ چوکنا ہو جائیے، اپنی نیت کو درست کیجیے۔ آپ کا مقصد رضا الہی ہو، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے تعلیمات کو ہم خود سیکھیں گے
اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ اگر یہ مقصد لے کر آپ مدرسہ آئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی نیت میں برکت دے، اللہ رب العالمین آپ کے نیت میں برکت دے اور آپ کو پکا سچا عالم بنائے جو آپ خود کے لیے بھی مفید ہو سکیں، اپنے سماج کے لیے، قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ مفید ہو سکیں۔ اور نیت اگر درست نہ ہوا تو صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کا سب سے پہلا حساب ہوگا ان میں سے وہ مولوی بھی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا میں نے تمہیں علم دیا تھا تو نے کیا کیا، وہ آدمی بولے گا کہ اللہ جو علم میں نے حاصل کیا تھا وہ گلی گلی کوچوں گاؤں تک میں نے پہنچایا، ہر جگہ میں نے پہنچایا تاکہ تو راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، عالم کہیں، مولوی کہیں، جہاں دنیا میں تجھے سلام مل گیا آج یہاں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو سب سے پہلی چیز ہے آپ اپنی نیت کو درست کیجیے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین سے عاجزی اختیار کر کے علم مانگیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ سے مانگنے کی شرط ہے، اللہ سے مانگنے کی شرط ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سکھایا ہے، قل رب زدنی علما، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے؟ علم میں زیادتی کی دعا، علم میں زیادتی کی دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بھلائی کا ارادہ ہے تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی فہم دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ آپ رٹتے رہ جائیے گا، پڑھتے رہ جائیے گا، آپ کے استادوں کی فہرست بڑی لمبی ہو سکتی ہے، مگر آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم اتنے بڑے بڑے اساتذہ کے شاگرد ہیں لہذا علم ہمارے جیب کی چیز ہے۔ ہرگز نہیں، علم اللہ جو بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، ورنہ اس علم کے سر نہا جو ہے وہ آپ کے پکڑ میں نہیں آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو نوازتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کے پڑھنے والے بے شمار ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے والے بے شمار ہیں، مگر ہدایت کبھی کو نصیب ہوتی ہے، سب کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے، سب کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول بھی لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دے سکتے ہیں، خود ہدایت رسول بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ یہ خاص فضل ہے اللہ کا جو کسی کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع بخش علم عطا کر۔ اور یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 2 اصول آپ یاد رکھیے، اس کے بعد علم کے چند آداب، ان آداب کو ملحوظ رکھیے، انشاءاللہ آپ اچھے عالم بن کے نکلیں گے۔ پہلی چیز ادب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ادب ہے۔ علم سے پہلے ادب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، علم سے پہلے ادب نہیں تو علم نہیں۔ ادب پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جو بندہ بے ادب ہو وہ عالم نہیں بن سکتا۔ ادب کس کی ادب؟ ہر چیز کی ادب، اساتذہ کی ادب، اپنے بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، تمام جو حقوق ہیں، آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھے، وہی بندہ عالم بن سکتا ہے۔ ان کے اندر صبر ہو، ان کے اندر صبر کرنے کا مادہ ہو، ان کے اندر حیا ہو۔ بے حیا عالم نہیں بن سکتا، بے حیا بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ صبر ہو، حیا ہو، بد کلامی اس کے اندر نہ ہو، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے۔
یعنی کہ جو بات بات پر گالیاں دینے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبتیں کرنے والا، یہ عالم نہیں بن سکتا ہے، جانکار ہو سکتا ہے۔ جانکار تو شیطان بھی تھا، تو جانکار ہو جانا عالم نہیں کہلاتا ہے، جانکار شیطان بھی تھا، بہت بڑا جانکار تھا بلکہ، لیکن وہ بہت بڑا مردود بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے خاص طور پر مدد مانگنے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ ادب سیکھیں۔ ادب، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں 50 سال کی زندگی میں 30 سال خالی ادب سیکھا ہوں، 20 ہی سال میں نے علم سیکھا ہے۔ اور خود ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے پہلے ادب کہا ہے، بعد میں علم۔ حدیث کا لفظ میں ابھی نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس لونڈیا ہو، ان کو اچھا ادب سکھائے، پھر علم سکھائے، پھر ان کی شادی کر دے، ان کے لیے ڈبل ثواب۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو پہلے کیا ہے؟ ادب، پھر علم ہے۔ تو ادب پہلے ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو ادب پہلا کرینہ ہے۔ ادب ہونا چاہیے، با ادب بندہ ہی عالم بنتا ہے، با ادب بندہ ہی تمیزدار بندہ ہی علم سیکھ پاتا ہے، ورنہ علم سے وہ محروم ہوتا ہے، علم سے محروم ہوتا ہے۔ اساتذہ کی عزت نہ کرنے والا، ماں باپ کی عزت نہ کرنے والا، یقین مانیے کبھی عالم نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا، کسی صورت میں نہیں بن سکتا۔ دوسری چیز، حرص ہونا چاہیے، حرص شدید ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کی خواتین آئی، انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول، مردوں کو آپ کا ساتھ ملتا ہے، آپ مردوں کو دن رات تعلیم سکھاتے رہتے ہیں، ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کر شکایت کر رہی ہیں، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول نے کہا واقعی بات سچ ہے، اور اس کے بعد ٹائم دیا، عورتوں کے لیے دن اور وقت مقرر کیا، باقاعدہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنے اپنے مسائل بیان کیا کرتی تھی، علم سیکھا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کرو اس زمانے کی عورتوں کے اندر کتنا شوق تھا علم سیکھنے کا، علم سیکھنے کا۔ میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت لمبی فہرست ہے کہ کس طرح کے سوالات وہ کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اپنے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی عورتوں کے پاس جو شوق تھا، جذبہ تھا، آج کے مردوں کے پاس بھی نہیں، مردوں کے پاس بھی نہیں۔ جو اپنے شوق سے علم حاصل کرتے ہیں وہی عالم بنتے ہیں۔ زبردستی جن کو تھوپا جائے، زبردستی جس پر علم تھوپا گیا، وہ جھاڑ پھونک تو کر سکتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا مولوی بن جائے گا، دم کرتا پھرے گا، دم دمادم دم کرے گا، یہی سب کام رہے گا اس کا زندگی بھر۔ پڑھائی لکھائی اور ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، جھاڑ پھونک کرنا، لوٹا چونا کرنا، بس یہی سب چیزوں میں وہ زندگی پار کر دے گا۔ کون؟ جن پر علم تھوپا گیا ہو، جو اپنے شوق سے نہ پڑھا ہو، جس کے اندر اپنا شوق نہیں۔ ایسے آدمی کو تو اشرف علی تھانوی وغیرہ نے، میں مقولوں میں نہیں جاؤں گا، انہیں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے الگ ایک شعبہ رکھ دینا چاہیے، تھوڑا بہت پڑھا دینا چاہیے اور ان کو جو ہے نکال دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو درس نہیں دیا جانا چاہیے، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ ان کو پڑھایا لکھایا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر پڑھائی لکھائی، جن کو پڑھانا لکھانا ناجائز ہے، علماء نے لکھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سکھانا، جن کو پڑھانا علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ تو میں ان ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ جن کا اپنا شوق نہیں ہوگا، وہ پڑھائی لکھائی ان کی ساری برباد ہو جائے گی۔ حضرت بقی ابن مخلد سنے ہیں نام؟ بقی ابن مخلد، ہائے ہائے، بقی ابن مخلد، بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، اندلس کے مشہور عالم۔ اندلس ابھی نوجوان ہیں، 12-15 سال کی عمر میں اپنے اندلس کے سارے بڑے علماء سے انہوں نے علم سیکھ لیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سنا کہ اصل علم بغداد میں ہے، اصل علم کہاں ہے؟ بغداد میں ہے، انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے بغداد جانا ہے۔ ایک غریب بچہ ہے، ایک غریب بچہ، نہ ان کے پاس زیادہ راہ ہے، نہ بہت زیادہ پیسہ روپیہ،
مگر جذبے کا بادشاہ ہے، ٹھان لیا کہ ہر قیمت پر ہر حال میں بغداد میں جا کر علم حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اندلس سے نکلتے ہیں، مغرب، لیبیا، مصر اور تیونس اور کئی ایک ملک گزرتے گزرتے وہ عراق میں داخل ہوتے ہیں، پیدل عراق میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے بغداد پہنچتے ہیں۔ جیب میں اتنا روپیہ نہیں ہے کہ کہیں کرائے کا مکان ٹھہرنے کے لیے لیا جا سکے۔ ایک سرائے میں جاتے ہیں، سرائے کا مالک اس طالب علم کی حالت زار دیکھ کر ان کو مفت میں رہنے دے دیتا ہے کہ چلو رہو تم یہیں پر، فری میں رہو۔ حضرت بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ نوجوان بچہ وہاں رہنے لگا، انتظام رہنے کا ہو گیا، کسی طرح سے سونے کا انتظام ہو گیا، نہ کھانے پینے کا انتظام نہ کچھ اور انتظام، اور ان کی فکر ہی نہیں کبھی کی، اس نے کبھی فکر ہی نہیں کی، ارے کہیں مل گیا تو کھا لیا ورنہ گھاس پھوس کھا کے زندگی گزار لیں گے، مگر علم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے سنا کہ یہاں کے سب سے بڑے عالم حضرت یحییٰ ابن معین ہیں، وہ یحییٰ ابن معین کے درس میں شامل ہوئے۔ یحییٰ ابن معین نے جب سنا کہ یہ بندہ اندلس سے چل کر آیا ہے، ان کو آگے بٹھایا، سوال کرنے کا موقع دیا، ایک سوال کیا، 2 سوال، 3 سوال، 4 سوال، وہ حدیث کے صحیح اور ضعیف پر بحث ہو رہی تھی۔ حضرت بقی ابن مخلد نے سوچا کہ 5واں سوال کریں، طلبہ چلا اٹھے کہ ہم لوگوں کو بھی موقع دیجئے، صرف ایک ہی کو موقع دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابن معین رحمہ اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا ہی اتسک ہے، بڑا ہی علم کا متلاشی ہے، سر اٹھایا، آپ کو 5ویں سوال کی اجازت دے دی۔ 5واں سوال ان کا یہ تھا کہ بتائیے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ثقہ ہیں، ضعیف ہیں یا منکر ہیں؟ اللہ اکبر! یہ نام سننا تھا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس دور میں سیدنا حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر درس و تدریس کی پابندی لگا دیا تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد رحمہ اللہ کا کیا حال کیا تھا۔ مامون کے بعد معتصم باللہ نے مار کر ان کی حالت خراب کر دیا تھا، ان کو جیل میں رکھا تھا، کئی سال وہ جیل میں قید میں رہے۔ معتصم باللہ جب مرا، اس کے بعد واسق باللہ جب حاکم ہوا، واسق باللہ کے دور میں اتنی نرمی دی گئی کہ ان کو جیل سے رخصت کر دیا گیا، مگر ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور پابندی لگا دیا کہ آپ نہ پڑھا سکتے ہیں نہ لکھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی آپ نہیں نکل سکتے۔ امام احمد پر یہ شرط لگائی گئی تھی، اور جگہ جگہ جاسوس لگے ہوئے تھے کہ کہیں دیکھتے رہنا کہ احمد کہیں باہر نہ جا رہا ہو۔ اس دور میں امام احمد کے بارے میں بات کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ حضرت یحییٰ بن معین نے کہا، بنا ڈرے انہوں نے کہا کہ تم پوچھتے ہو احمد ابن حنبل کے بارے میں کہ وہ ثقہ ہیں، ضعیف ہیں یا منکر ہیں، تو سنو، امام احمد بن حنبل اس سے مستغنی ہیں کہ ان کو ثقہ کہا جائے۔ وہ ثقہ نہیں، فوکس ثقہ ہے، ثقہ نہیں، وہ فوکس ثقہ ہے، ثقہ سے اوپر درجے کی چیز ہے وہ۔ جب بقی ابن مخلد نے سنا کہ وہ اس جگہ کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے ٹھان لیا کہ ان سے علم حاصل کیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ پتہ پوچھتے پوچھتے امام احمد کے پاس چلے گئے، امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں چلے گئے۔ امام احمد نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہو؟ فوراً بتایا کہ میرا نام بقی ابن مخلد ہے، اندلس سے چل کے آیا ہوں آپ سے علم حاصل اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ امام احمد رحمہ اللہ دنگ رہ گئے، کتنا دور سے کوئی طالب، اتنا دور سے کوئی طالب علم پیدل چل کے علم حدیث سیکھنے آیا ہے اور میں ان کو علم حدیث نہ دے پاؤں، یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ لیکن کیا کریں، حکومت کی پابندی ہے، حکومت نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کو نہ علم حدیث دے سکتے ہو نہ باہر نکل سکتے ہو۔
انہوں نے اپنی مجبوری سنا دی کہ دیکھو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے، میں کیسے تم کو حدیث پڑھوں؟ حضرت بکی ابن مخلد نے کہا، حضرت بکی نے کہا کہ میرے پاس ایک اپائے ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، اے میرے استاد محترم، میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں یہاں شہر میں نیا آیا ہوں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، ایسا کرتا ہوں کہ میں فقیر کا لباس پہن کے آؤں گا، فقیر کا لباس، پھٹا پرانا فقیر کا لباس پہنوں گا اور فقیروں جیسا ایک کٹورا لے کر آپ کے دروازے میں آؤں گا، اور اس طرح سے جو چند منٹ آپ کے یہاں رہوں گا اسی میں مجھے کچھ حدیثیں پڑھا دیجیے گا۔ امام محمد نے کہا ٹھیک ہے، یہ طریقہ اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، روزانہ معمول بن گیا حضرت بکی ابن مخلد کا کہ اپنے جیب میں قلم اور کاغذ رکھتے تھے، پھٹے پرانے لباس، بھکاری کے انداز میں مانگنے کی آواز دے دے کر وہ امام احمد کے دروازے میں جاتے تھے، دستک دیتے تھے، اندر بلایا جاتا تھا، روزانہ 2 یا 3 حدیثیں ان کو پڑھا دی جاتی تھی، وہ نوٹ کر لیتے تھے اور اسی طرح وہ نکل جاتے تھے۔ ایک لمبے سلسلے تک، ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی 100 احادیثیں ان کے پاس جمع ہو گئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے۔ اور اس کے بعد ادھر واسق باللہ بھی مر گیا، واسق باللہ مر گیا، اس کے بعد متوکل کا دور آیا، متوکل باللہ، متوکل کا دور۔ متوکل امام احمد رحمہ اللہ کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ متوکل نے حکیم بنتے ہی، خلیفہ بنتے ہی پہلا آرڈر دیا کہ امام احمد کو آزاد کر دیا جائے، تمام پابندیاں ہٹا دی گئی، کھلے عام ان کو اجازت دی گئی کہ جہاں چاہیں آپ درس دیں، جہاں چاہیں آپ علم سکھائیں، آپ کی مرضی، کوئی آپ کو روکنے والا ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ جب متوکل نے آ کر یہ پابندیاں ہٹائی، اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ درس و تدریس کھلے عام کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، یہی بکی ابن مخلد بیمار ہو گئے اپنے سرائے میں، نہ کھانا ڈھنگ کا نہ اور، اپنے علم حاصل کرنے کے تمام دھن اسی میں سوار، کدھر بیمار پڑ گئے۔ سرائے کے مالک کو لگا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے، اجنبی ہے، اگر یہاں مر گیا پڑا تو میرا یہ سرایہ بدنام ہو جائے گا، پھر یہاں کون ٹھہرنے آئے گا، کون مجھے کرایہ دے گا۔ سوچا کہ یہ اجنبی آدمی ہے، مر گیا تو بدنامی میرے اوپر آئے گی، کوئی یہاں ٹھہرنے نہیں آئے گا، سوچے گا انتظام یہاں کچھ نہیں، مر گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے اس کا ذکر کیا کہ دیکھو میرے یہاں ایک اجنبی ہے اور اس کے پاس دیکھتا ہوں کچھ نہیں ہے، نہ ڈھنگ کا کپڑا ہے، نہ کھانا ہے، نہ دوا، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہیں پڑا مر گیا، میں تو مفت میں اس کو رہنے دے دیا تھا، اگر مر گیا تو الزام میرے اوپر آ جائے گا۔ اس کے دوست نے جب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے کہ جو روزانہ امام احمد کے پاس جاتا ہے۔ جب سنا کہ امام احمد کے چاہنے والوں میں سے ہے، یہ امام احمد کا شاگرد ہے، اس کے بعد ان کی خاطرداری کی۔ ادھر امام احمد نے پتہ کیا، امام احمد رحمہ اللہ نے بھی پتہ کیا کہ وہ بندہ کہاں ہے بکی ابن مخلد جو روزانہ آتا تھا بھکاری بن کے میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بیمار چل رہے ہیں، آنکھ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، بیماری نے گھیر لیا ہے، پتہ نہیں زندہ بچیں گے نہیں بچیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ میں عیادت کے لیے جاؤں گا۔ امام احمد رحمہ اللہ اس وقت دلوں میں راج کرنے والے بادشاہ تھے، دلوں میں راج کرنے والے بادشاہ۔ جب یہ سنا کہ امام احمد جا رہے ہیں، پورا علاقہ، پورا مجمع اٹھ کھڑا ہوا، امام احمد آگے، پورا مجمع پیچھے آیا اس سرائے میں، آ کے ملاقات کیا اس سے ملاقات کیا۔ حضرت بکی ابن مخلد کو دعا دی اور بتایا کہ یہ وہ شاگرد ہے، یہ وہ بندہ ہے جو حقیقی معنوں میں طالب علم ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ جملہ سننا تھا کہ چاروں طرف جو ہے اس بکی ابن مخلد رحمہ اللہ کے چرچے ہو گئے۔ بکی ابن مخلد، انہوں نے دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شفایاب کرے۔ کچھ دیر رہنے کے بعد امام احمد رحمہ اللہ واپس چلے گئے، امام احمد واپس چلے گئے، حضرت بکی ابن مخلد بھی ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد اندلس لوٹ گئے، بہت بڑے عالم بنے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے، امام ابن خیثمہ رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جس شہر میں حضرت بکی ابن مخلد جیسا عالم ہو، اس شہر کے باشندوں کو ہمارے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ امام ابن خیثمہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ادھر سرائے کے مالک کی چاندی ہو گئی، سرائے کے مالک کی چاندی ہو گئی۔ جب عوام نے
نے سن لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام احمد کا پاؤں پڑا ہے، سارے لوگ اس جگہ کو جو ہے ٹھہرنے کے لیے، اس جگہ میں آنے کے لیے لمبا لائن لگ گیا، اور ان کا زبردست بزنس چل پڑا، جس کے بارے میں ان کو لگتا تھا کہ میں نے مفت دے دیا ہے اس کو جگہ۔ آج اسی کی وجہ سے پورا ان کا سرائے زبردست ترقی کر لیا، اور سارے لوگ اس میں ٹھہرنا چاہتے تھے، ڈبل کرایہ دے کر، ٹرپل کرایہ دے کر، صرف اس وجہ سے کہ وہاں امام احمد بن حنبل کے پاؤں پڑے تھے۔ امام احمد بن حنبل اس وقت جو ہے نا، ایک اشارہ کرتے حکومت گر جاتا، یہ عالم ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، علم کا اپنا ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، جو اس کے وقار کو، جو اس کے شرائط کو پورا نہیں کرتا، وہ کبھی بھی پکا سچا عالم نہیں بن سکتا۔ میرے پاس بے شمار ایسے واقعات تھے، مگر وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو سچے معنوں میں پکا سچا عالم بنائے، اپنے سلف کے طریقے کے مطابق چل کے آپ کو ہونہار عالم بنائے، عالم بعمل بنائے، تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کی قوم کو، آپ کے ملک کو، اور تمام مسلمانوں کی امت کو، پوری مسلمانوں کو ترقی ملے، اور جو ہے وہ آگے بڑھیں، اس اندھیرے سے نکلیں، اجالے کی طرف آئیں۔ آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب رحلہ، اور اسی طرح سے امام ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم، اسی طرح سے کیف تصبح عظیما، اس طرح کی کئی ایک کتابیں ہیں جو اس طرح جو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے ہمارے علماء اور سلف نے علم حاصل کرنے کے لیے محنت کیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے علم میں برکت دے۔ اے اللہ، ہمارے پاس جو بھی ٹوٹے پھوٹے وسائل ہیں، علم میں پختگی عطا فرما، ہماری قوم کو ہماری قوم کو اس اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے چل۔ آمین و تقبل یا رب العالمین۔